बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एतजाज एहसन को इमरान खान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का साथ देना महंगा पड़ गया है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर के बाद जरदारी और बिलावल एतजाज एहसन की भी कुर्बानी देने जा रहे हैं। इस हवाले से पहला कदम उठा लिया गया है, उसकी तफसील इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। जनरल फैज हमीद के खिलाफ नैब रेफरेंस वापस कर दिया गया है और बात किस तरह जनरल बाजवा तक पहुंची है, बड़ी दिलचस्प तफसील आई है, इस पर भी बात करेंगे। एक आम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस मदार अली अकबर नकवी, उनके खिलाफ वकला का मखसूस गिरोह मुतहरक हो चुका है और एक रेफरेंस बाकायदा तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर आज दायर किया गया है। उसकी थोड़ी सी तफसील आपके सामने रखनी है। और चूंकि इस वक्त हमने देखा है कि पिछले कुछ अरसे से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो या हाई कोर्ट्स हो तो वकला प्रॉक्सी पिटीशंस और रेफरेंसेस फाइल करते आ रहे हैं। इसका कहीं मरियम और बिलावल के साथ कनेक्शन तो नहीं है। इसी से हम वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। वकला का पाकिस्तान की सियासत के अंदर बड़ा आम रोल है और पिछले कुछ अरसे से ये जो वकला की लीडरशिप है इसको चैलेंज नहीं किया जा सका, चूंकि रजीम चेंज ऑपरेशन के माबैन जितनी भी वकला की तकरीबन क़यादत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार को छोड़कर वो दूसरे पलड़े के अंदर थी, यानी वो जरदारी शरीफों के साथ मिली हुई थी। और फिर जब वक्त आता है तो हमेशा शरीफ डॉक्ट्राइन के तहत उनको नवाजा जाता है। किसी को वजीर कानून बनाना होता है, किसी को अटॉर्नी जनरल बनाना होता है, किसी को और ओहदे देने होते हैं, किसी को जज बनाना होता है उसके चैम्बर में से किसी को। और ये सिफारशी कल्चर पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती के साथ मौजूद है और नवाज शरीफ का हमेशा सियासत का ये महवर रहा है कि जिसने उनकी खिदमत की है जुडिशरी से, वकला से, हत्ता के एस्टेब्लिशमेंट से, उन्होंने जरूर उसका बदला उसको दिया है ताकि बाकी भी देखें। कोई अगर जर्नैल है, कोई जज है, कोई अगर वकला है तो वो देखें और वो ये ज़हन के अंदर तय करें कि नवाज शरीफ वाकयातन जो है वफादार है, नवाजता जरूर है, मेहनत का सिला जरूर देता है। अब इसका जिक्र अक्सर एतजाज एहसन भी शरीफ डॉक्ट्राइन के नाम से करते हैं। अब मदार अली अकबर, इनके हवाले से एक ऑडियो लीक का मामला हुआ, फिर इनको जायदादों का एक इल्जाम लगाया और एक ऐसा मशकूक किरदार का आदमी, वो वकील जो इमरान खान पर हमला करने वाला जो कातिल है, उस बाकी हमला आवर है, उसका जो वकील है वो उसको ये सारा मवाद मुहैया किया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस फाइल करता है जस्टिस मदार अली अकबर नकवी के हवाले से। और अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट बल्कि पाकिस्तान बार काउंसिल उसने भी एक रेफरेंस फाइल कर दिया है। अब मकसद क्या है देखिए, काजी फायद ईसा फरिश्ता है, क्यों कि भाई वो जो है वो उसने इसहाक डार वाला वो सारा केस बंद कर दिया और वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का एक ग्रुपिंग है तो वो उनको अब्बा बनाया हुआ है सब ने। जस्टिस सरदार तारक साहब वो भी, यानी एक अजीब किस्म का तकसीम जो सुप्रीम कोर्ट की है जजेस की, उसका फायदा उठाया जा रहा है। और ये हमारे जज हैं, ये आपके जज हैं, और ये इस तरह की बदकिस्मती है इस मुल्क के अंदर, ये इदारों के जवाल की इंतहा है। जस्टिस मदार अली अकबर जो है उनके खिलाफ तो एक तरफ मरियम नवाज ने मुहिम शुरू की और उसके साथ ही ये वकला मुतहरक हुए। और यहां पर ये पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन है हारून रशीद और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रजा पाशा, इन्होंने ये रेफरेंस फाइल किया और जिसके अंदर कहा है कि बहुत सारे मामला चूंकि मदार अली अकबर के हवाले से आए हैं तो इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और शिकायत आइन के आर्टिकल 209 के तहत ये दायर की गई है। सुप्रीम को पाकिस्तान बार काउंसिल ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से शिकायत की पूरी तहकीकात करने की इस्तदा की है। अब इस मामले के अंदर ज़ाहिर है पहले ही एक माहौल बना दिया गया कि फलां 3-4 जजेस जो है उनको तो बेंच में नहीं बैठना चाहिए जो नून लीग फजल रहमान और उनसे मुतलका हो, तो बाकी किसको बैठना चाहिए, यानी काजी फायद ईसा साहब पर। और ये यानी बहरहाल इस तरह खेल है एक, तो ये काम शुरू किया गया। और अब अगली जो बड़ी दिलचस्प एक स्टोरी है वो ये है कि आपने देखा कि जनरल फैज हमीद को भी टारगेट किया जा रहा है और बयानिया ये बनाया जा रहा है कि ये सदाएं दी गई नवाज शरीफ को, ये बेचारा मासूम था। भाई आज तक आपने एवनफील्ड अपार्टमेंट की जो जायदाद है क्या वो शरीफ खानदान की नहीं है, वो आपकी है, तो उसका पैसा आपने लीगल चैनल से कहां से ट्रांसफर किया है, उसकी रसीदें मुंह पर मारे इस कौम के, यानी उसकी रसीदें आप नहीं दिखा रहे, प्रॉपर्टी वो आपकी है
اور پھر جو ہے وہ سارا کچھ آپ نے پاکستان سے پیسہ لوٹا ہے اور یہ سارا کچھ بنایا ہے، تو کون سی بات غلط ثابت ہوئی ہے جس کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹی سزائیں دی ہیں؟ اب پاناما جو ہے وہ تو ایک بین الاقوامی سکینڈل تھا، اس کا ان ججز سے ان جرنیلوں سے تعلق تو نہیں تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یا تو آپ نے وہ جو ثبوت چاہیے اس قوم کو، قطری خط اور کیا کیا آپ لے کر آئے، وہ تو ابھی تک نہیں دیا، اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ سر عام جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اب جنرل فیض حمید ہے، سب کی جج و جرنیل و سب کا احتساب ہونا چاہیے، کوئی مقدس گائے نہیں ہے، لیکن مخصوص انداز میں اب انصار عباسی صاحب آج سٹوری لائے ہیں، یہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے، لیکن چونکہ اب اس پر بہت سارے دوست بات کر چکے ہیں تو اس لیے مختصراً آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید، ان کے خلاف نیب نے ایک ریفرنس بنایا، پچھلے دنوں چونکہ دباؤ تھا اور اب فیض حمید صاحب کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش ہوئی تو وہ بیورو نے واپس کر دیا نیب نے، کیونکہ آپ کو علم ہے پچھلے جو چیئرمین نیب تھے انہوں نے بہت ساری چیزیں نہیں مانی، حالانکہ کچھ مانی بھی لیکن کچھ ان کی حد سے بھی زیادہ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ماننی کوئی، بالکل ہی آپ مجھے الو بنا رہے ہیں۔ تو اب نیب کے باخبر ذرائع نے دی نیوز کو بتایا، انصار عباسی کہتے ہیں کہ چند ہفتے قبل نیب کے راولپنڈی آفس کو ایک فائل موصول ہوئی تھی جس میں جنرل فیض کے انکم ٹیکس کا ریکارڈ اور 2 صفحات پر مشتمل ایک شکایت نامہ موجود تھا، جس پر چکوال سے تعلق رکھنے والے چند نامعلوم افراد نے دستخط کیے ہوئے تھے۔ اس میں درخواست کی گئی تھی کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف انکوائری کی جائے۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈی جی نیب نے فائل کا جائزہ لیا اور حکام بالا کے ساتھ مشاورت کے بعد اس ہدایت کے ساتھ شکایت واپس کر دی کہ متعلقہ حکام کے توسط سے بیورو کو باضابطہ درخواست دیں، جو حکام ہے یعنی آپ اسٹیبلشمنٹ فوجی قیادت، وہ ان سے ذرا دستخط کروائیں اور یہ لے کر آئیں، پھر ہم دیکھتے ہیں تاکہ پتہ۔ اب وہ کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی اس سارے معاملے کا علم تھا، اور اب نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نذیر احمد بٹ کی تعیناتی کے بعد توقع ہے کہ یہ معاملہ نیب کو واپس بھیجا جائے گا تاکہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے پر باضابطہ طور پر کارروائی کی جا سکے۔ تفتیشی ایجنسیاں جنرل فیض حمید کے خلاف انکوائری کر رہی ہیں اور اس ضمن میں کسی بھی طرح کی پیش رفت ہوئی تو میڈیا کو بتائیں گے۔ وزیر داخلہ نے یہ نہیں بتایا کہ کون سی سرکاری ایجنسی جنرل فیض کے خلاف انکوائری کر رہی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے سابق ڈی جی کے خلاف کس سلسلے میں انکوائری کی جا رہی ہے، تاہم انہوں نے یہ کہا کہ جنرل فیض کا کورٹ مارشل یہ وزارت دفاع کی ذمہ داری ہے، ہماری نہیں ہے۔ مریم نواز نے بھی یہ سارا کیا، لیکن سب سے جو دلچسپ بات یہ ہے کہ چونکہ جنرل فیض حمید کہہ چکے ہیں کہ کیا ایک میجر جنرل کوئی اس طرح کا کام کر سکتا ہے، فیصلے عدالتوں نے دیے ہیں، چین آف کمانڈ ہے آرمی چیف کی، تو انہوں نے واضح انداز کے اندر یہ بتایا کہ آپ اگر کوئی بھی کارروائی کر کے مجھے قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں تو یہ پھر جنرل باجوہ صاحب اس کے زد میں آئیں گے۔ جنرل باجوہ صاحب یعنی چیف کے بغیر میجر جنرل کچھ نہیں کر سکتا، یہ انہوں نے پیغام دیا ہے۔ تو اس کی زد کے اندر وہ کہتے ہیں کئی مکان آئیں گے، ہمارا اکیلے کا مکان تھوڑا ہے۔ تو یہ نیب ریفرنس واپس ہو گیا، تو یقیناً اب اگر فوج اس کے اندر فریق بنتی ہے تو اصولی طور پر یہ پھر اس معاملے کو جو ہے وہ ٹیک اپ شاید کیا جائے گا، ورنہ یہ ایک بیانیے کے طور پر جو ہے وہ رہے گا۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ اعتزاز احسن، وہ پیپلز پارٹی سے آپ کو علم ہے وہ مرکزی رہنما ہے پرانے، تو وہ ایک وکیل بھی ہیں، تو کبھی وہ وکیل کی حیثیت سے اور ایک آزاد سیاسی ذہن کی حیثیت سے اپنی رائے کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ آپریشن رجیم چینج، اس کی وہ مخالفت کرتے رہے، عمران خان کی حکومت کے دوران بھی جو حکومت کے اچھے اقدامات تھے وہ ان کی حمایت کرتے رہے۔ تو پیپلز پارٹی کے اندر بعض لوگوں کو برداشت کیا جاتا ہے، لیکن مصطفیٰ نواز کھوکھر انہوں نے جب بات کی اسٹیبلشمنٹ کے کرداروں کے حوالے سے اور مسنگ پرسنز کے حقوق کے لیے، دیکھیے یہ وقت بھی آنا تھا، تو پیپلز پارٹی نے ان کو فارغ کر دیا، ان کا استعفیٰ لے لیا گیا اور وہ آج گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اعتزاز احسن جو ہے ان کو بھی کئی مرتبہ اس پر مشاورت ہوئی نکالا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ ایک سینئر رہنما ہے اور اس کے بعد بھی اعتزاز احسن نے گفتگو تو کرتے رہنی ہے، رکنا تو نہیں ہے، تو پھر وہ اس پورے معاملے کے اندر پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے اندر ان کی بڑی جڑیں ہیں جو نظریاتی ورکر ہیں، اس لیے ان کو نکالنا پیپلز پارٹی کے لیے آسان ٹاسک نہیں ہے۔ لیکن اس کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، چند مہینے پہلے ایک پریس کانفرنس کروائی گئی لاہور سے، یعنی جب بھی اعتزاز احسن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، جیسے انہوں نے گزشتہ روز جو ہے بتایا کہ کچھ سازشیں ہو رہی ہیں، کچھ وکلا مینج ہو رہے ہیں، لیکن ایک 2007 کی طرز کی ایک نئی تحریک بپا ہوگی اور ظاہر ہے اس کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ تحریک ہوگی، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال انہوں نے کہا یہ جو ججز ہے
ان کو تقسیم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ہماری یہ ریڈ لائن ہے چیف جسٹس، ہم سپریم کورٹ کے ججز کو اور وکلاء کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے، اس کھیل کو بالکل جو ہے وہ منصوبے کو ناکام بنائیں گے، یہ تاثر انہوں نے دیا ہے۔ تو اس کے بعد اب ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی کے جو پنجاب کے عہدیدار ہیں، جنرل سیکرٹری بھی ہیں فیصل میر، انہوں نے ایک مرتبہ پھر آج پریس کانفرنس کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آلریڈی چونکہ سیکرٹری جنرل کے پاس پنجاب پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ میسج جا چکا ہے، تو لہذا ان کو پارٹی سے نکالا جائے۔ اب یہ معاملہ بالکل ایزی نہیں ہے، بلکہ یہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے سامنے موجود ہے۔ اعتزاز احسن جو ہے، چونکہ کسی بھی وقت اعتزاز احسن کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دیں گے جو مزید اس سے بھی سخت ہوگی اور کوئی عملی قدم اٹھایا جائے گا، تو جو پارٹی مصطفیٰ نواز کھوکھر کو لاپتہ افراد کی بازیابی کی بنیاد پر، اسٹیبلشمنٹ پر، تنقید پر جو ہے وہ نکال سکتی ہے، تو اعتزاز احسن کو بھی ان کو نکالنا پڑے گا، چونکہ جب آپ لیٹ گئے ہیں اور بوٹ پالش آپ نے شروع انتہا کر دی ہے، تو مقابلہ ہے بھائی، مریم سے مقابلہ ہے بوٹ پالش کے اندر، تو آپ نے بھی تو کرنی ہے، نظریاتی کارکن ہو یا جو بھی ہو، وہ تو بھٹو کے تھے یا بے نظیر کے تھے، اب تو ویسے بھی ورثے کے اندر ملی ہوئی جماعت ہے۔ تو اب انہوں نے آج ایک مرتبہ پھر یہ پریس کانفرنس کی ہے، اور وہ فیصل میر کہتے ہیں کہ اعتزاز احسن کی ریڈ لائن 40 سال سے تبدیل ہوتی رہی ہے، آج کل ان کی ریڈ لائن عمران خان ہے، حالانکہ انہوں نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو کہا تھا، یہ بھی الزام انہوں نے لگایا ہے ان پر۔ اعتزاز احسن نے عمران خان کی سپورٹ میں بیان دیے، پھر وہ کہتے ہیں اعتزاز احسن کو عمران بچاؤ تحریک شروع کر دینی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت آلریڈی اعتزاز احسن کے بیانات پر اور عمران خان کی حمایت پر ان کو پارٹی سے نکالنے کا مطالبہ کر چکی ہے، ان کو پیپلز پارٹی کی بجائے پی ٹی آئی کو جوائن کرنا چاہیے، اور یہ ہماری پارٹی کے اندر کام نہیں ان کو کرنا چاہیے۔ اعتزاز احسن لاہور میں عمران خان کے ہمسائے میں رہتے ہیں، وزیر آباد میں عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تو اعتزاز احسن وہ وید پی پی رہنما تھے جو عمران خان کی عیادت کے لیے زمان پارک گئے۔ اعتزاز احسن کی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کی خبریں پہلے بھی سرگرم ہیں، پی ٹی آئی کے اندر شمولیت کی خبریں سرگرم ہے، اور عمران خان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا 17 سال سے خواہش ہے اعتزاز احسن تحریک انصاف کا حصہ بنے۔ تو آج ایک مرتبہ پھر انہوں نے کہا جی آپ پیپلز پارٹی میں جائیں، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو یہاں سے پیپلز پارٹی کے جو رہنما تھے پنجاب کے، انہوں نے جو کچھ لکھ کے بھیجا ہوا ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر، سیکرٹری جنرل نیئر بخاری، ان کے پاس وہ ساری فائل موجود ہے، لہذا اعتزاز احسن جو ہے ان کو پارٹی سے فارغ کیا جائے۔ اب یقیناً ابھی پارٹی سے فارغ کریں گے یا کل کو دوبارہ کوئی بھی وہ موومنٹ اٹھائیں گے تو ان کو پیپلز پارٹی بوجھ شاید نہ اٹھا سکے، اور ان کو پارٹی سے جو ہے وہ نکالنے کی طرف یہ ایک پہلا بڑا قدم ہے، تاکہ پارٹی کے اندر کی جو قانونی کارروائی ہے وہ شروع کی جائے، اور کل کو اسی کو جواز بنا کر کے پارٹی کا بڑا دباؤ تھا، یہ پرانا معاملہ تھا، اور اس لیے چونکہ یہ ایک قانونی کارروائی ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بنوائی گئی ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پیپلز پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، زرداری ہوں یا بلاول، اس لیول کی جو لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے یہ اعتزاز احسن کے خلاف بنیاد قائم کی گئی ہے، اور آگے جا کر جو ہے وہ کسی بھی وقت پیپلز پارٹی سے وہ فارغ ہو سکتے ہیں۔ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہرحال مزید تفصیلات ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔